इजाज़त दी गई है, आइंदा 6 महीनों के अंदर वो अपना काम शुरू कर देगा। मैंने ये चंद इशारिये इसलिए आपको किए हैं कि आपको अंदाज़ा हो सके कि बावजूद एक आलमी रिसेशन के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबती ने कुनबा जोड़ा और इनको अचानक ख्याल आ गया कि 2018 के इंतखाबात के अंदर धांधली हुई थी। आपको मालूम है कि धांधली अगर होती तो ये पिटिशंस करते, ये अदालतों में जाते, इलेक्शन कमीशन में जाते और 12-13 नून लीग की तरफ से और 12-13 पीपल्स पार्टी की तरफ से पिटिशंस जो हैं वो की गई हैं और ये सोए रहे हैं और इस इंतज़ार में रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत किसी वक्त भी इनके उन जराइम को कि जो गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में ये हुक्मरान होते हुए करते रहे, उन जराइम से इनको माफ़ी मिल जाए और किसी तरह जो दौलत पाकिस्तान की लूटी हुई है उसको ये हड़प तो कर चुके हैं, उसे हज़म भी कर लें और इनको कोई यानी वो रिलीफ मिल जाए जो ये हासिल कर सके। जब ये नहीं कामयाब हुए तो फिर उन्होंने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की कि किसी तरह पाकिस्तान से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए और जो ड्रामाबाजी की गई इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया कि ये बाहर चला जाए। हमने तो इंसानी हमदर्दी को पेश नज़र रखा, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसके नतीजे में वो यानी धोखाधड़ी के आला तरीन मयार के ऊपर था। और अब ये 4-5 जलसे करके हमें जलसों से सरे से, यानी जो लोग आप कम अज़ कम मुझे जानते हैं और डॉक्टर साहिबा को जानते हैं, हम तो जलसों की पैदावार हैं। हमने सियासत ही मार खाते हुए, जेलें जाते हुए, लाठियां खाते हुए सीखी है। और 4 आदमियों को कहीं पर्चा आ गया, वो भी इसलिए कि कानून है बना हुआ कि भी एक वबा है, आफत आई हुई है, आप बाज नहीं आते तो चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूं 2014 अगस्त के अंदर जब हमने तहरीक शुरू की तो 3855 लोगों को जेल में उठा के इन्होंने 4 दिनों के अंदर डाल दिया, 10 से लेकर 14 तक। हमने तो कोई चीखों पुकार नहीं की थी। आज तक वो मुकदमे हमारे ऊपर कायम है और ये हमें जलसे का कहते हैं। मैं दावा करता हूं बेनज़ीर साहिबा 1986 में आने के बाद पीपल्स पार्टी का चैलेंज है मुझे, और यही चैलेंज मैं नून लीग को कभी इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया हो। आपको याद है 28 अक्टूबर को वो जो पेट फाड़ रहे थे इनके और पेट फाड़ कर नजायज दौलत निकाल रहे थे और घसीट रहे थे अली बाबा 40 चोर को, उसने 28 अक्टूबर को PGM जो पोस्ट मास्टर जनरल वहां पर जलसा करने की कोशिश की जो बुरी तरह फेल हुआ और 30 अक्टूबर को दुनिया ने देखा तहरीक इंसाफ का जलसा। हमें जलसों से डराते हो, क्या मतलब है इस बात का? कभी किया आपने जलसा? अब वो सारे पाकिस्तान से लोगों को जमा करके और जलसा कर जलसा 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 जलसा। हमें क्यों डराते हैं आप जलसे से? हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं आपको। मैंने पहला फिक्रा कहा कि भारत हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहता है और उसके वाज़े इशारे मौजूद हैं, इसलिए। और फिर आप पेशावर गए, आप कोयटा गए, आप कराची गए, आप मुल्तान गए, आपने वहां पर यूं करके कोरोना को बढ़ाया। हम लाहौर के बासियों को समझते हैं कि उन्हें आप तकलीफ ना दें, इसके अलावा हमारा कोई मंशा नहीं है। और पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बात कहता हूं, अभी कल 6000 करोड़ रुपए के मंसूबे वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 साल के अंदर उनके ऊपर तेज़ी से काम होगा। हमें किसी दर्जे में कोई परेशानी नहीं है। ये सब मैं आखिरी बात कह के डॉक्टर साहबा को चाहूँगा कि वो बात करें। आप मुझे बताइए मरियम की क्या सियासी तरबियत है, उसके क्या सियासी स्टेक्स हैं? अगर वो एक मफरूर साबिक वज़ीर आज़म की बेटी ना हो, उसका क्या स्टेक है? और मैं मेरी उम्र के सारे लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। मैं उनको कहता हूँ शर्म आती है भाई, हमें शर्म आती है तुम्हारे सफ़ेद बाल देखते हुए एक नाहंजार बेनज़र औरत के पीछे आप लोग खड़े हैं। क्या आपकी औकात रह गई है इसके पीछे खड़े होने की? और मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल डंके की चोट पे, पीपल्स पार्टी के अंदर सेंस प्रिवेल करेगी। मैं आपको बताऊं, एतजाज हसन साहब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफे वगैरह कोई हलचल नहीं मचा सकेंगे। इन्होंने बड़ी कोशिश किया। मैंने 8 दिसंबर को पूरे मीडिया में चैलेंज किया था कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये ड्रामा करेंगे। और अगर ड्रामे में भी 2-4 इस्तीफे आ गए, इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब कराएंगे,
مرضی سے جلسہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جلسہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے یا ہاہاکار مچائیں، یہ جلسہ کر کے بھی دیکھ لیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ساتھیوں، السلام علیکم. آج چودھری اعجاز صاحب نے چونکہ سینٹرل پنجاب کو یہ ہیڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، یہاں پارٹی سیکریٹریٹ میں آپ سب کو مدعو کر کے جو پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ جو لوگ کل کے جلسے کے لیے حکومت وقت کو، وزیر اعظم عمران خان کو، حکومت پنجاب کو بار بار دھمکیاں لگا کے، ڈرا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسے جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو کمزور کرتے ہیں، یہ بیانیہ لاہور کے عوام جو ہیں وہ مسترد کریں گے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نہ کسی کی جلسے کرنے کی پریکٹس ہے اور نہ اس طرح کے تاریخی جلسے کسی اور جماعت نے کیے ہیں. اور مینار پاکستان کو بھرنے کا اعزاز وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں تاریخ میں کوئی اور مائی کا لال پیدا ہوگا کہ جو اس ریکارڈ کو توڑے گا. دوسری بات، کیونکہ یہ جنون کے ساتھ جلسے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے، یہ نان اور بریانی، قیمے والے نان اور بریانی کے ساتھ کیے گئے جلسے، اور جنون اور جذبے اور قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والے نوجوانوں کے پرجوش رویے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. درباری اور ہواری اکٹھے کر کے، پٹواری اکٹھے کر کے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا ذل سبحانی کا پیغام پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بن کے وہ جلسے کرنے وہ ایک مختلف پہلو ہے جو آپ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں. جو اہم ترین بات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی تھی ڈی آئی سی، اس کی ریکمنڈیشن پہ جو ہائی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا. اس کے باوجود تالے توڑے گئے، تالے توڑ کے وہاں سامان پہنچایا گیا اور بار بار قانون کو للکارا گیا. یہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. ہم نے پورے پنجاب کے اندر، میں میڈیا کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں کہ کہیں کسی سڑک پہ آپ کو کنٹینر دکھائی نہیں دے گا. کسی سڑک پہ پنجاب سے آنے والی لاہور کی طرف کوئی بھی سڑک جو ہے اس کو ہم اس لیے بلاک نہیں کریں گے کہ اپوزیشن جلسہ نہ کرے. ہم ان تلوں کا تیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کو ہاتھ میں لے کے، کل آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ڈنڈوں کے ٹرک گئے اور ڈنڈے بانٹے گئے. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مشتعل کرنے کے لیے مسلسل انتشار، فساد اور تصادم کا بیانیہ لے کے آ رہی ہے. ہم پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ان نام نہاد لیڈران کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ کا وتیرہ رہا، کیونکہ ریاست کے
तमाम बच्चे होते हैं जो मासूम शहरी हैं, उनका कोई जुर्म और कसूर नहीं होगा जब तक वो कानून हाथ में नहीं लेते कि कानून उनके ख़िलाफ़ हरकत में आए। आपने जिस तरह नहत्ते उन मुजाहिरीन पे लाठी चार्ज किए, जैसे चौधरी साहब बता रहे थे, आंसू गैस फेंकी, शेलिंग की और फिर सरेआम गोलियां बरसाईं। ये वो आपका और हमारा फ़र्क है कि हम उन सियासी कारकुनान को जब तक वो सियासी रवैये अपनाएंगे हम उनकी सहूलत कारी करेंगे। जहाँ वो कानून हाथ में लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर इन्फेक्शस डिजीज़ कोरोना एक्ट के तहत किसी भी किस्म की असेंबली करना उस पर पाबंदी है, अनलॉफुल असेंबली होगी। दूसरा, अदालती फ़ैसलों की पासदारी करना, उस पर अमलदारी को यकीनी बनाना हुकूमत की आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। तीसरा, NCOC के अंदर जो फ़ैसले किए गए जिसमें तमाम सूबाई लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेरे क़यादत एक रोड मैप तय किया। उस रोड मैप के तहत जो SOP सेट किए गए उन पर अमल कराना हुकूमत पंजाब की बुनियादी ज़िम्मेदारी और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। अभी हमें ये पता चला है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपने जत्थे और प्राइवेट मलेशिया इकट्ठी की है और मदरसे के गिरदो नवा के मासूम तालिब इल्मों को इस्तेमाल करने का मज़मूम एक मंसूबा बनाया है। हमारी आपकी सारी की सारी स्याहकारियों पे गहरी नज़र है। जितने भी रूट वो जाती उम्रा के शाही महल से शुरू होके लाहौर की एंट्री से लेके एग्ज़िट तक के तमाम रूट्स पे कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे की आंख आपके काले करतूतों को रजिस्टर करेगी और जिसने जहां कानून हाथ फिलफौर कानून वहां हरकत में आएगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी वालदा मोहतरमा के हवाले से जो नाज़ेबा गुफ्तगू और तज़हीक अमेज़ बयानिया PMLN की क़यादत ने मीडिया के ज़रिए पब्लिक को कम्युनिकेट किया, जहां आप ये गठजोड़ करने जा रहे हैं वहाँ कम अज़ कम एक बाज़ाब्ता माफ़ीनामा भी PMLN से लिखवाएं। और ये कैसा संगीन मजाक है कि जहाँ आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, सिंध के अवाम को कोरोना से बचाने के लिए आपने वहाँ लॉकडाउन लगाया और मुकम्मल कोरोना के SOPs फॉलो किए जा रहे हैं और अवाम के इज्तिमात पे पाबंदी लगाई है। पंजाब के अवाम से बदला लेने के लिए यहाँ आप कोरोना फैलाने के लिए जलसे और जुलूस निकालना चाहते हैं। ये आपके दोहरे रवैये, दोहरे मेयार और कौल और फेल का जो तज़ाद है वो अवाम की नज़रों में है। आपने अभी फिलफौर जिस तरह की मरियम बीबी उर्फ राजकुमारी साहिबा की ख्वाहिशात को मलियामेट करते हुए इस्तीफ़े अपनी पार्टी के सुपुर्द करने का कहा है कि वो फैसला करेगी, ये मैंडेट पार्टी का है। तो जब ये मैंडेट आपकी पार्टी का है
تو راجکماری کے پاس وہ کون سا مینڈیٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ہر پی ڈی ایم کی جماعت کی ترجمان بن کے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہیں، جس پہ ہر تاریخ پہ اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں قیادتوں کو، یہ میڈیا کو ہم گواہ بنا کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس وقت جو انٹرنل انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکل، وہاں پنجاب کے اندر جو کسان مظاہرے کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ہماری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جانوں سے کھیلنے کے لیے ہائی سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، یہاں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اس جلسے کے اندر یا پنجاب کے اندر رونما ہو سکتا ہے جس سے ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو جہاں حکومت کی ذمہ داری عوام کو کرونا کی وبا سے بچانا ہے، وہاں ہماری قانونی ذمہ داری پی ڈی ایم کی قیادت کی جانوں کا تحفظ بھی ہے. اور ہم ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی خودکش حملے کرونا کی شکل میں عوام پہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کے ذریعے، اس کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کا مخالف اور دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی شرپسندی نہ کر جائے جس کے لیے بعد میں ہم پچھتاتے رہیں. ہمیں آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ کی ناپاک خواہشات اور عزائم کے آگے انہیں بھیٹ چڑھا دیں. ہمیں کل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہمارا اپنا جو حکومت پنجاب کا ایک روٹوں پہ لگنے والا جو کیمرہ سسٹم ہے، کہ ہمارے وہ نادان اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا باقی وہ جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اس سازش میں اعلیٰ کار نہیں بنیں گے. اور خاص طور پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک آفر کی ہے کہ جو سب سے پہلے استعفیٰ لائے گا اسے عمرے کا ٹکٹ تھمایا جائے گا. تو یہ فخریہ پیشکش جو ہے یہ جاری ہے. آپ مینار پاکستان میں آ کے استعفوں کا اعلان کرنے کی بجائے کتنا اچھا موقع ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں جا کے استعفے پیش کریں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان بازوؤں میں اتنا زور نہیں ہے، ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ صرف ہاؤس آف شریف کی جو کمائی ہے، مال پانی ہے، اس کو بچانے کی جنگ ہے. اور یہ صرف اور صرف یہ ایک طرف سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف یہ پولیٹیکل تھریٹس ہیں. تو پولیٹیکل تھریٹس اور سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ دونوں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے، قانون کا تحفظ کرنا ہے، اور قانون جس نے بھی ہاتھ میں لیا، قانون نے ہمیشہ اپنا راستہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ حکومت اپنی قانونی آئینی ذمہ داریاں ادا کرے گی. لاہور کے جو شہری ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جن کے ہاتھوں سے اقتدار کی لکیریں مٹ چکی ہیں، شاہی خاندان کو اب اقتدار کے سنگھاسن پہ
بٹھانا نہیں، آزمائیوں کو آزمانا نہیں، اور مومن جو ہے وہ بار بار ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ جو کرونا کی تباہ کاری ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے لاہور کے ان ایریاز میں جہاں کرونا کے ٹیسٹ زیادہ پازیٹیو آئے وہاں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا. شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائیں، سب مل کے اس کرونا کی ظالم لہر کو اوور کم کرنے کی اسٹریٹجی میں حصے دار بنیں. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جی ہاں یہ بتائیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت NCOC میں سیم پیج پر ہے کرونا کے حوالے سے. ڈسٹرکٹ سے لے کر صوبے تک کی تمام انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ ہے کہ دہشت گردی کا تھریٹ موجود ہے. کل 36 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، آج 14 جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. کتنی کمزور حکومت ہے پنجاب حکومت کہ ایک جلسہ نہیں رکھوا سکتی جب کرونا بھی تھریٹ موجود ہے، دہشت گردی کا بھی تھریٹ موجود ہے. آپ کے پاس عدالتی فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہے، آپ ایک جلسہ نہیں رکھوا پا رہے ابھی تک. قانون کبھی کمزور نہیں ہوتا. ریاست کی طاقت کو ضرب عضب کے موقع پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ملک سے دہشت گردی کا صفایا ہوا تو ریاست کی طاقت سے ہوا، قانون کی حکمرانی سے ہوا. یہ اپوزیشن کی جو سینے میں مچلنے والی خواہش ہے کہ ہمیں فی الفور گرفتار کرو، ہمارے ساتھ گتھم گتھا ہو جاؤ، ہمارے ساتھ تصادم میں آؤ اور ہمیں سیاسی شہادت کا درجہ دو، یہ ان کی وہ خواہش ہے جس کو ہم کبھی پورا نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو اور اس کی آڑ میں کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو. ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو تو معصوم شہری جو ہیں وہ اس کی بھینٹ چڑھ جائیں اور یہ اپنے نشے کے لیے ان قیمتی جانوں کو ضائع کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد قانون جو ہے اپنا راستہ اپنائے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کا قانونی انداز سے ہم محاسبہ کریں. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی، نہ حکومتوں کی رٹ کمزور ہوتی ہے. حکومتیں اس جمہوری سوچ کو جو وزیر اعظم عمران خان کے حکم پہ کہ ہم نے رکھنے نہیں ڈالنے، ہم نے رکاوٹیں نہیں ڈالنی، ہم نے قانون کا پرچار کرنا ہے اور قانون کا ہی سہارا لے کے ہمارا ہر عمل جو ہے اسی کی عکاسی کرے گا. تو یہ غیر قانونی کام کریں گے، ہم قانون کے ذریعے ان کے غیر قانونی وار کا بھی مقابلہ کریں گے اور قانون کی بالادستی کو بھی یقینی بنائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ جو ان کی مختلف وزراء ہیں وہ ڈائلاگ سے رابطے کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی وزیر نے ان سے رابطہ نہیں کیا. جبکہ آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے، ہم ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت آگے ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ حقیقت کیا واقعی حکومت نے ڈائلاگ کے دروازے بند کر دیے یا کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جمہوری اور سیاسی حکومت میں ڈائلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور ڈائلاگ جو ہے وہی ایک کرائسس کا ایک بہترین فورم ہوتا ہے. ڈائلاگ ہی سے ہاری ہوئی جنگیں جیتی جاتی ہیں اور ڈائلاگ کی ٹیبل پہ ہی بڑے سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور حکومت نے کبھی ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا. لیکن ڈائلاگ کے جو TORs ہیں اس پہ ہمارے کنسرنز ہو سکتے ہیں آپ سب کے، اور وزیر اعظم بھی بار بار انہیں TORs کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ عوامی مفاد میں ہے تو ست بسم اللہ، اگر یہ قومی مفاد میں ہے تو 100 دفعہ، اور اگر یہ صرف اور صرف
ذات کے درد سے ہے, اقتدار کے درد سے ہے, مقدمات کے حوالے سے ہے, اور حکومت سے ان مقدمات میں ریلیف لینے کے لیے ہے, تو پھر ہم کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے, کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت جو مقدمات ہیں وہ عدالتیں ہی اس پہ فیصلے کریں گی. کسی کو ڈائلاگ کے ذریعے این آر او جو ماضی میں ملتا رہا وہ نہیں ملے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی, تو دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ہم سب کی یہ سوچ یکساں ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی قومی نیشنل انٹرسٹ کا ایجنڈا ہے تو اس پہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے, کیسز میں ریلیف کے لیے, یا کوئی نہ کوئی زیر سماعت مقدمات میں اونچ نیچ کے لیے کوئی ڈائلاگ ہے, تو ہم دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, اور نو ون از ابو دی لا. یہی وہ تھیوری ہے جو عمران خان آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ فرمائیے گا, جی قذافی, یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسی چوری ہے, چور سامنے ہے, چور کو پکڑا نہیں جا رہا, واردات ہونے دی جا رہی ہے, اور واردات کے بعد جو ہے وہ چور کو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن نزلہ عام لوگوں پہ گرایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بچپن میں محاورہ آپ سنا کرتے تھے, پڑھا بھی ہوگا, چور مچائے شور, تو اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا ہے. آج پاکستان کے بچے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ چور مچائے شور کن کے لیے بنایا گیا تھا. جو جتنا بڑا چور ہے اور اس کے اوپر چوری کے جتنے بڑے کیسز ہیں, جتنی آؤ بکا شور, اور آپ دیکھ رہے ہیں چینلز کے اندر یا میڈیا کے اوپر آ کے جو زیادہ چیخو پکار کر رہا ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس کا کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. کیونکہ یہ سارا جو اس وقت جس کی بھانمتی کا کنبے کی بات کی چوہدری صاحب نے, یہ مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے اور پریشر میں لایا جائے, اور یہ جلسے جلوس ریلیاں اور پھر اب استعفے, اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا. یہ اب استعفے نہیں, یہ لطیفے بن گئے ہیں. یہ استعفے نہیں رہے, اب یہ قوم ان کو لطیفے سمجھ کے سن رہی ہے کہ لینے آئے تھے استعفیٰ پرائم منسٹر کا, اور اب استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اتنا مختصر سا سفر استعفیٰ لینے سے استعفیٰ دینے تک کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نہ پہلے ان کے بیانیے میں کوئی حقیقت تھی, نہ اب ان کی اس سوچ کے اندر کسی جگہ بھی حقائق کے ساتھ جڑا کوئی روڈ میپ ہے. یہ صرف گدڑ ببکیاں دھمکیاں ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چور کو بعد میں پکڑا جائے, تو جب چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس کے بعد ہی اس پہ قانونی دفعات کا اطلاق ہوتا ہے اور ایف آئی آر اس وقت کٹتی ہے. تو جب چور سامنے آ جاتے ہیں, ابھی آپ چور کو چوری کر لینے دیں, کوئی چور بھی نہیں بچے گا, فکر نہ کریں. یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے جتنے بھی ہاتھ ہوں گے, جو ان کے سہولت کار ہوں گے, جو انتظامیہ ہیں, اسپیشلی جو منتظمین ہیں اس کے جلسے کے, ان کو اس جلسے کے ساتھ جڑا جس طرح کا بھی عوام کو نقصان پہنچانے, ان کی جان کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا کنڈکٹ یا عمل, اس میں منتظمین ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے, اور انشاءاللہ قانون اپنا زور بازو دکھائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لاسٹ ایک سوال ادھر سے لے لیں. مریم نواز اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں ایک بار پھر استعفوں میں بات ہو رہی ہے. بالفرض اگر استعفے آ جاتے ہیں تو جو آئینی بحران پیدا ہوا تو حکومت نے کیا آلٹرنیٹو آپشنز ہیں جن پہ وہ غور کر رہی ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ دلی دورست استعفے آنے کوئی نہیں ہے. آ بھی گئے تو جیسا وزیر اعظم نے فرمایا اور بتایا اور بار بار باور کروایا کہ جہاں استعفے آئیں گے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے پارلیمنٹ میں اپنا ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے,
کیونکہ جو ریفارمز جو سوشل الیکٹورل اکنامک پبلک ریفارمز پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتی، وہ ہم شکر گزار ہوں گے اپوزیشن کے کہ وہ ہمیں 2/3 اکثریت لینے کا موقع فراہم کریں تاکہ ہم اپنا وہ نامکمل ایجنڈا مکمل کر سکیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ ٹی وی پر اور پریس کانفرنسز میں حکومت تو بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جلسے نہ کریں، تو باضابطہ طور پر پنجاب حکومت سے کسی نے پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطہ کیا ہے کل کا جلسہ نہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جو منتظمین ہے جس وقت انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور اس دن سے لے کے اس درخواست کے مسترد ہونے تک کا جو عمل ہے اس میں ان کو بار بار یہی باور کرایا جاتا رہا، رابطہ کر کے وہ کوئی جنات سے تو نہیں رابطہ ہو رہا تھا، ان کی قیادت سے ہی رابطہ ہو رہا تھا کہ آپ اس عمل سے باز رہیں۔ تو جب انہوں نے تعاون نہیں کیا اور اپنی روایتی ڈٹائی اور ہٹ درمی دکھائی تو ہم نے پھر اس ایپلیکیشن کو مسترد کیا۔ لاسٹ کویسچن جی، کیونکہ یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا ہے کہ جس طرح یہ ڈنڈے تقسیم کیے جا رہے ہیں جو بڑا تصادم ہونے کا جو خدشات ہے اس کے پیش نظر پنجاب حکومت نے کیا اقدامات؟ دیکھیں یہ ڈنڈے لہرانا، ڈنڈے دکھانا اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سیکیورٹی اسٹرکچر جو ہے پنجاب میں اور خصوصاً پنجاب پولیس، ان کو کہیں پہ بھی زد پہنچی اور کیونکہ ہم نے یہ کیٹیگریکلی حکومت پنجاب نے واضح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات دی ہیں کہ کسی کو بھی کسی شہری کو خراش نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر پیرالل ان ڈنڈوں کا کسی آزادانہ استعمال ہمارے پولیس کے ان جوانوں پہ ہوا یا ان افراد پہ ہوا تو پھر ظاہر ہے دو طرفہ عمل جو ہے اس کو حالات کے مطابق دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے تصادم سے بچنا ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تھینک یو۔ خواجہ صاحب تسی اپنے مقصد ہے سی کہ تحریک انصاف کے جڑے مقصد ہے میڈم پارٹی کے تحفظات اتنے ہیں نا تو سوچ نہیں سکتے ایک سال ادھر آ جاتا ہے کل ایڈا ہوتا لاہور کا فنکشن کیا لاہور نے بلایا نہیں گیا اور میں تو منہ سے کرا دینا